बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने तारुफ और इक़्तिबास के लिए जो किताब मुंतखब की है उसका उन्वान है हुसूल पाकिस्तान तक कायद-ए-आज़म के हमरा डॉक्टर मोहम्मद अफजाल हुसैन काजी। ये किताब मुरतब की है जनाब मोहम्मद मशहूद कासमी साहब ने। ये किताब एक बहुत उम्दा किताब है और इस किताब का बुनियादी मकसद ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की तामीर में असल किरदार अदा किया, इल्मी रहनुमाई में और अमली मैदान में, और वो पाकिस्तान बनने के बाद खामोशी से गुमनाम हो गए और उन्होंने किसी किस्म का कभी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, उनके किरदार को सामने लाया सके। ये किताब मेरा ख्याल है हर उस आदमी को पढ़नी चाहिए जिसे तहरीक पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है और जो उसके असल अवामिल को जानना चाहता है कि ये पाकिस्तान मुमकिन कैसे हुआ। इससे पहले कि मैं इस किताब के ऊपर आऊँ, मैं एक छोटा सा गिला जरूर करूंगा कि हमारे यहाँ यह है कि तहरीक पाकिस्तान में अलीगढ़ के किरदार को एक बड़ा तज़हीक आमेज अंदाज में किया जाता है और ये सिलसिला एक मंसूब है जनाब जॉन एलिया साहब के एक जुमले से, जिसमें उन्होंने कहा यह था कि पाकिस्तान बनाना अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी। एक अजीब सी बात है कि मैंने कई जगह जुमले को देखा, आखिरी अल्फाज तो इसमें बदल दिए गए, कहीं कहा गया शरारत थी, कहीं कहा गया था हरकत थी, कहीं कहा था उनका ये काम था, उनका ये उनके जिम्मेदार है वगैरह वगैरह। लेकिन जो पहला हकारत आमेज फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है इस जुमले में, अलीगढ़ के लौंडे, वो किसी ने कभी बदलने की कोशिश नहीं की। इस किताब को पढ़ के अंदाजा ये होता है कि जनाब आप इस तरीके से अलीगढ़ के लौंडे कह के उनकी तस्जील न करें, बल्कि ये वो थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज 75 साल बाद इस प्रश्न की बहसें उठाना कि पाकिस्तान का असल तस्वुर किसने दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया या चौधरी रहमतुल्लाह ने दिया, मेरा ख्याल ये बड़ी ज्यादती है और ये हमारे वो बुजुर्ग लीडरान के जहन में भी नहीं होगा कि लोग मेरे बनने के 75 साल बाद और 80 साल के बाद बजाय से कि मेरे ख्वाब का पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें, वो मेरे ख्वाबों पे लड़ रहे हैं कि किसका ख्वाब था। मैं ये मानता हूं कि लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमतुल्लाह थे और मैं ये मानता हूं कि खुतबा इलाहाबाद ने बड़ा काम किया, लेकिन जहां तक विजन का या ख्वाब का ताल्लुक है तो बहुत मादरत के साथ ये कोई नई चीज नहीं थी। ये सबको मालूम था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो इस खित्ते में एक साथ नहीं रह सकते। देखा जाए तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है। शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को पैगाम दिया था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते हैं, बेहतर यह है कि तमाम मुसलमानों को ये सिंध और सरहद की तरफ मुंतकिल किया है ताकि यहाँ इनकी आबादी हो रही है, सुकून से अमन से रह सकें और उधर हिंदू रह सके। अगर ख्वाब देखना ही असल क्रेडिट मिलता है पाकिस्तान के बनाने का, तो फिर मेरा ख्याल है कि चौधरी रहमतुल्लाह से पहले और अल्लामा इकबाल से बहुत पहले दो हिंदू मुफक्किरीन थे जिन्होंने न सिर्फ ये कि ये ख्वाब देखा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहने चाहिए, बल्कि इसके लिए उन्होंने काम भी किया। 1924 में भाई परमानंद और 1925 में लाला लाजपत राय, इन्होंने खुल के पाकिस्तान के नाम तो नहीं था उसमें, लेकिन मुसलमानों की अलग रियासत की हिमायत की और उसके लिए कोशिश की, उसके लिए किताबें लिखी उन्होंने और कहा, ये उनका ख्याल था कि मुसलमानों की आदत है कि हमेशा मगरिब की तरफ देखते हैं और ये हमेशा इसी इंतजार में होते हैं कि कब मगरिब की जाने से कोई अब्दाली, कोई बाबर आ जाएगा और हिंदुस्तान पे वो कब्जा करेगा। इसलिए बेहतर यह है कि हिंदुस्तान के अंदर से तमाम मुसलमानों को भेज दिया जाए सिंध और सूबे सरहद की तरफ और वहां इनका एक अलग मुल्क बना दिया। तारीख की किताबें हैं, ये 1924 और 1925 में ये बातें कही जा चुकी थी हिंदुओं की तरफ से। तो अगर बाद में कुछ मुसलमान लीडरान ने, अकाबिरीन ने, दानिशों ने ये बात अगर की भी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इस ख्वाब को देखने के लिए अमली जद्दोजहद किसने की। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1937 से 30 साल के अरसे में तकरीबन ये सिर्फ और सिर्फ एक अशराफिया की जमात समझी जाती थी जिसका ग्रॉस रूट लेवल पे आवाम से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था या आवाम के अंदर इसकी वो कोई तड़प नहीं थी मुस्लिम लीग के लिए। नवाबीन थे, आगा खान थे, ये सब लोग थे, वो अशराफिया थी जो कि मुसलमानों के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन आवाम में उसकी कोई पजीराई नहीं है। और यही वजह थी कि कायद भी एक दफा आने के बाद दोबारा फिर बदल होके चले गए थे
لندن واپس وہاں پریکٹس سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ یہاں پہ کوئی پذیرائی نہیں تھی۔ اگر دیکھا جائے تو 1935 میں جو انڈیا ایکٹ آنے کے بعد جو پہلی بار جو انتخابات ہوئے 1937 کے اندر، اس میں مسلم لیگ کو بدترین شکست ہوئی۔ بنگال، آسام وغیرہ چھوڑ دیں، یا ان علاقوں میں ان کو تھوڑے سے مسلمانوں کے ووٹ پڑ گئے تھے جن علاقوں کو کبھی پاکستان میں آنا ہی نہیں تھا۔ پنجاب کے اندر مسلم لیگ کو پورے الیکشن میں صرف 2 سیٹیں ملی تھیں، صرف 2 سیٹیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پذیرائی تھی اور کتنا کام تھا مسلم لیگ کا پنجاب کے اندر۔ پنجاب جو کہ آپ کا بیس بننا تھا پاکستان کا، یہاں کوئی پاکستان کا نام لیوا نہیں تھا۔ یہ علی گڑھ کے لڑکے تھے جن کو علم تھا اور جنہوں نے عمل کیا۔ علم اس بات کا تھا یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت نہ صرف یہ کہ تعلیم سے بے بہرہ ہیں بلکہ عملی میدان سے دور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت جبکہ پنجاب میں 55% مسلمان رہتے تھے، سیشن جدوں کی تعداد صرف 7 تھی، تعلیم کی اتنی کمی تھی۔ کیونکہ علی گڑھ کے لوگ تعلیم کی اہمیت سے آگاہ تھے، لہٰذا پھر جب 1942 میں الیکشن ہوئے ہیں تو علی گڑھ کے لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے جنہوں نے پنجاب میں گھر گھر جا کر مسلم لیگ کے لیے ایک مہم چلائی، اگر تو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ یہ سارے علی گڑھ کے لڑکوں کا کام تھا، عملی طور پہ کام کیا، کسی کنونشن میں خطاب پہ اکتفا نہیں کی بلکہ گلی گلی جا کے انہوں نے کام کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب 1942 کے الیکشن ہوئے تو پھر تاریخ پلٹی۔ ایک مجبوری تھی کہ اس وقت پھر بھی مسلم لیگ کم سے کم 2 سے نکل کے ایک مسلمانوں کی اکثریتی جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی، 53 کے قریب اس کے ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اتنی واحد اکثریتی جماعت چونکہ نہیں تھی، لہذا اکالی نے چونکہ ان سے ہاتھ ملا لیا، اکالی درباروں نے ممڈوٹ سے، یونیسٹڈ پارٹی سے، لہذا مسلم لیگ حکومت تو بنانے میں ناکام ہوئی لیکن پنجاب میں جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ کارنامہ صرف علی گڑھ کے لڑکوں کا تھا، ان پڑھے لکھے لڑکوں اور لڑکیوں کا تھا جنہوں نے پنجاب میں جا کر گلی گلی میں یہ مہم چلائی تھی۔ لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اتنا کام کیا وہ خاموشی سے پھر ملک کی تعمیر میں لگ گئے، ملک کے علم میں لگ گئے، اور ملک کی تعمیر میں لگ گئے، ملک کے اندر علم کی ترویج میں لگ گئے۔ انہوں نے کبھی کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی۔ ان میں سے ایک بڑا نام ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب کا نام ہے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ جتنا عرصہ زندہ رہے صرف تعلیمی میدان میں خدمت کرتے رہے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے کردار کا ذکر کیا جائے جو انہوں نے تعمیر پاکستان کے لیے کیا۔ یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے پیر کمیٹی رپورٹ وغیرہ بنائی تھی، جن کو معلوم تھا کہ علم کا کیا مسئلہ ہے اور جنہوں نے عملی جدوجہد کی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد جب ان کے گھر والے کبھی ذکر کرتے تھے کہ آپ کوئی تاریخ لکھیں، آپ کوئی بتائیں لوگوں کو، آپ سمجھائیں لوگوں کو یہ کیسے ہوا، ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے افضال صاحب، میں پاکستان کی بنیادوں میں سے ہوں، مجھے بنیاد میں رہنے دو۔ تھوڑا سا تعارف میں کروا دوں اقتباس پڑھنے سے پہلے کہ آپ انتہائی تعلیم یافتہ فرد تھے۔ آپ نے ایک نہیں بلکہ 2 پی ایچ ڈی کیے تھے۔ ایک آپ نے پی ایچ ڈی کیا تھا کیمبرج سے اور دوسرا پہلے کر چکے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے، اور آپ کا شعبہ تھا حیاتیات کا جس میں پڑھنے لکھنے والے لوگ بہت کم ملتے تھے۔ اور اسی دوران میں پھر جب آپ کیمبرج گئے تو کیمبرج جانے کے بعد چودھری رحمت اللہ صاحب کے بھی قریب رہے، ان کے ساتھ بھی دیکھا بھالا، اور پھر اصل کام ان لوگوں نے کیا تھا پورا۔ میں آتا ہوں اس کتاب کے اوپر، اور اس کتاب میں سے میں 2 چھوٹے سے پہلے اقتباس پڑھوں گا۔ پہلا مختصر تعارف افضال حسین قادری صاحب کا احمد صفی صاحب کے الفاظ میں، جو احمد صفی صاحب جو کہ ابن صفی کے بیٹے ہیں۔ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم اور فعال کارکن، تاریخی حیثیت کی حامل، بر صغیر کی تقسیم کا عملی خاکہ پیش کرتے ہوئے علی گڑھ اسکیم کے خالق، ایک مایہ ناز سائنسدان، ماہر حیوانیات و حشریات، ایک جید مدرس، ایک تبادلات محقق، ایک منتظم سائنٹیفک سوسائٹی آف پاکستان کے بانی اور روح روا، اور نہ جانے کیا کیا کچھ تھے۔
ان کی شخصیت کی جملہ خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے جان بوجھ کر ان کے شاعر ہونے کے تذکرے کو مؤخر کیا تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ انہوں نے اس ذریعے اظہار کو اپنے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا۔ اس کے بعد احمد صفی صاحب نے وہ اشعار نقل کیے ہیں افضال حسین قادری صاحب کا، جو انہوں نے صحیح معنوں میں اپنی ہی آپ کو اس میں ڈیفائن کیا ہے، اپنی اس میں تصویر کشی کی ہے۔ لکھتے ہیں، داستاں میری کسی سرو سمن سے پوچھ لو، ان در و دیوار سے صحنے چمن سے پوچھ لو، میری وحشت نے گوارا کی نہ آسائش کبھی، پاؤں کے چھالوں سے میرے خستن سے پوچھ لو، اہل منبر تھے خفا ناخوش تھے دانشور سبھی، میری رسوائی کو ارباب چمن سے پوچھ لو۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان میں آنے کے بعد علمی کاموں میں مصروف کیا اور کراچی یونیورسٹی کے اندر تعلیم کا سلسلہ اسٹارٹ کیا، تو ان کا گھر سادگی کی مثال تھی، جو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ کتنی سادہ زندگی گزارتے تھا اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی جو اتنا بڑا پاکستان کا معمار تھا۔ اور پھر اسی میں افضال حسین قادری صاحب نے خواب دیکھا ہے، جو خواب وہ پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں دیکھا ہے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیتے ہیں نوجوانوں کو، سنبھال لے کوئی صحرا نورد دیوانہ، خرد کے شہر میں کوئی بھی ہوشیار نہیں، یہ کاروبار محبت عجیب ہے ہمدم کہ اس میں نفع و نقصان کا شمار نہیں، ہزار جور ہزاروں ستم سہے لیکن خدا گواہ ہے دل میں کوئی غبار نہیں۔ بڑی بے لوث خدمات، بلکہ میں کہوں گا ڈاکٹر افضال حسین قادری کے ساتھ ساتھ بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کے ساتھی ظفر حسن صاحب کو۔ شاید کم لوگوں کے علم میں ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس جو ایک بہت بڑا ایک خزانہ ہے قائد اعظم سے متعلق، پاکستان آرکائیو، وہ جس کے 18-20 والیوم آ بھی چکے ہیں اب تک، یہ وہ ظفر حسن صاحب نے دیا تھا، اور اس میں بہت ساری خطوط ہیں جو پاکستان پیپرز میں شائع ہو چکے ہیں، جو خط و کتابت تھی قائد اعظم کے درمیان اور افضال حسین قادری صاحب کے درمیان۔ اگر وہ خط و کتابت نہ ہوتی تو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا عملی جدوجہد کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ انہوں نے کبھی اپنی کوئی پبلسٹی کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس بات کا کوئی کریڈٹ نہیں لیا، کبھی کسی ٹاک شو میں نہیں آئے، اور کبھی اس قسم کے مضامین نہیں لکھے میں نے کیا۔ ہاں، ان کا کام بولتا ہے، وہ خطوط بولتے ہیں جو کہ آج ہم جنہیں پڑھ سکتے ہیں پاکستان پیپرز میں۔ ان کی سادہ زندگی، تعلیم سے ان کی محبت، بہت لمبی داستان ہے۔ میں ایک چھوٹا سا پیرا اس میں سے آپ پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا میں پھر تعارف کو ختم کروں گا۔ ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب کتنے عمدہ انسان تھے، کتنے شفیق باپ تھے، اس کی گواہی ان کے گھر والے سے بہتر کون دے سکتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب کے بارے میں اس کتاب میں سے ایک مضمون منتخب کیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا میں حصہ سناؤں گا، اور اس مضمون کا عنوان ہے یار ابا۔ یہ مضمون ان کے بیٹے جناب انوار حسین قادری صاحب نے لکھا ہے۔ انوار صاحب لکھتے ہیں کہ ابا اکثر و بیشتر پروفیسر ظفر حسن کا تذکرہ بہت پیار اور عقیدت سے کرتے تھے۔ وہ ان کی علمیت اور تحریک پاکستان میں ان کی کاوشوں کے ہمیشہ معترف رہے۔ کہتے تھے کہ علامہ اقبال بھی پروفیسر ظفر حسن سے بہت متاثر تھے۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ ابا اکثر عقیدت میں پروفیسر ظفر الحسن کو ابا کہہ کر پکارتے تھے۔ انوار صاحب لکھتے ہیں اپنے والد کے بارے میں، کیا بڑائی ہے اس شخص کی۔ لکھتے ہیں کہ ابا کی کثر نفسی کا یہ عالم تھا، کہتے تھے کہ میں مکمل عالم نہیں ہوں، نہ ہی میری خدمات مکمل ہیں، میری خدمات اس وقت تکمیل پائیں گی جب میرے شاگرد میرا دیا علم اپنے شاگردوں کو منتقل کریں گے، اس وقت میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے علمی دنیا کی تھوڑی سی خدمت کی ہے۔ لکھتے ہیں لوگ اس زمانے میں ذرا سی کارکردگی پر اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کے جمگھٹا رکھتے ہیں اور اپنے معمولی کاموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ہم سب نے کبھی ان کے منہ سے ایک لفظ ایسا نہ سنا جس میں اپنی مدح سرائی تعریف کا ہلکا سا بھی پرتو ہو۔ اگر کبھی کسی نے ان سے منہ پر تعریف کی تو فوراً اسے سختی سے روک دیتے تھے۔ وہ تحریک پاکستان کے سرگرم ترین رکن تھے۔
قائد اعظم کے قابل بھروسہ سپاہی، مسلسل ان سے قائد کی ملاقات اور خط کتابت ہوتی رہتی تھی، کئی انجمنوں کے رکن تھے، مگر ہم نے کبھی ریڈیو، ٹی وی اور کہیں بھی ابا کے اس حوالے سے کوئی پروگرام نہ دیکھا اور نہ ہی ان کو اپنی یہ شہرت پسند تھی۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شمار ہونے والے بے شمار ہیں، جنہوں نے شاید کبھی مسلم لیگ کے جلسے میں شرکت کر لی ہو، وہ بھی تحریک آزادی کے موضوع پر ایسے اعتماد اور یقین سے بات کرتے ہیں جیسے قائد اعظم کے بعد انہی کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ محسن بھوپالی کا ایک قطعہ جیسے اباہی کے لیے کہا گیا تھا، اول اول سنگے میلے راہ آزادی تھے ہم، آخر آخر ایک نشانے بے نشاں ہوتے گئے، ہم تو ایک ایک خار کو اپنا لہو دیتے رہے، بلحوث آتے رہے اور باغباں بنتے گئے۔ کبھی کوئی ان سے کہتا کہ پاکستان کے لیے آپ نے اتنی جدوجہد کی، آپ اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے، میں اس ملک کی بنیاد کا پتھر ہوں، اس کی بنیاد میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔